फरमाए कि जो अमेरिकी सदर इस वक्त कह रहा है कि मैं दुनिया में जंगें ख़त्म करने के लिए मेरी अमेरिकन पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पर मशरिक़ वस्ता में फिर भी जारियत है और उस जारियत के पीछे इजराइल खड़ा है और इजराइल ने अपने मजहबी नुक्ता नज़र से अजीम इसराइल का नक्शा पेश कर दिया। अब उस अजीम इसराइल के नक्शे में उर्दन भी है, उसमें सऊदी अरब भी है, उसमें शाम के इलाके भी हैं, तो वही बहुत बहुत बड़ा एक नक्शा है जिसमें को आइसोलेशन में लेकर जा रहा है। क्या यहाँ ये सवाल हम उठा सकते हैं कि उस तमाम कुव्वत को आइंदा चलकर इजराइल को रिप्लेस कराया जाएगा जो एक अजीम इसराइल है? जब अजीम इसराइल अल्लाह ना करे बन जाए, इसकी तहकीक भी करेंगे। आज तहकीक के बहुत अच्छे जराए चैट जीपीटी की सूरत में आ गए, जेमिनी की सूरत में आ गए, डीप सीक की सूरत में आ गए, तो उनसे आपको फिर ये सवालात करने पर ये तारीख के वो पर्दे चाक होंगे कि किस तरह से अमेरिका में बैठकर यहूदियत ने अपने पैर मजबूत किए। हमें पता लग रहा है कि खाकसा तहरीक को किस तरह से तबाह किया गया और खाना मशरकी को किस तरह से तबाह किया गया। आज वो खाना मशरकी से आवाज निकल रही है और आपको बता रही है वो हकीकत जो कोई सियासतदान, कोई सियासी जमात, भले कितना भी इस्लाम परस्त हो, वो नहीं बता सकने की कुव्वत रख रहे। इतने बड़े कर्जे के बाद ये पॉलिसियां क्या अमेरिका को जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अख्तियार कर रहा है, क्या उसके 34,000 अरब डॉलर को उतारने में मददगार साबित होगा? सवाल एक। दूसरा, अगर वो ये सोचा जा सकता है कि अमेरिका दस्तबरदार हो रहा है, सुपर पावर होने से दस्तबरदार हो रहा है, अमेरिकन सदर, क्या अमेरिकन सदर का किरदार इस वक्त वो किरदार तो नहीं है जो 1986 में गोरबाचोव का था? स्टैंडिंग है मशरिक वस्ता पर, और इस वक्त जो 2023 अक्टूबर में हमास के जरिए से जो शोरिश शुरू हुई और जो सारा प्रोग्राम इजरायली प्रोग्राम सामने आया कि गजा पर हमला, गजा के दरमियान से हमास का हमला और उससे पूरे मशरिक वस्ता में वो सारी शोरिश फैल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वर्खा 4 अप्रैल 2025 न्यू लाहौरी मोहल्ला से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। दुनिया खाकसार और अहले वतन को सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हर हफ्ते मामूल के मुताबिक आपके सामने फिक्र मशरकी के तनाजुर में खाकसा तहरीक का प्रोग्राम लेकर हाजिर होता हूँ और मुल्की हालात पर, बैनुल अक़वामी हालात पर बातचीत होती रहती है। आजकल जितना मुल्की हालात में अफरा तफरी है, दहशत गर्दी इस वक्त उरूज पर है, मुआशी इस्तेहकाम की बातें हो रही हैं, लेकिन मुआशी इस्तेहकाम के साथ फिर दहशत गर्दी एक अलग सिनेरियो से खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, और दोनों सूबे अहम तरीन सूबे हैं और इनमें दहशत गर्दी की जो इस वक्त फिर से शुरू हो चुकी है वो हमारे लिए बल्कि सारे मुल्क के लिए तशवीश का बायस है। और इसमें बुनियादी चीजें जो अवामिल जिसको सामने रख के इन सारी चीजों को बताया जा रहा है वो है हुकूक, सिविल राइट्स और महरूमियां, और इन सारी चीजों को वजह बनाकर मुल्क में दहशत गर्दी को खासकर बलूचिस्तान में इस सिनेरियो को सामने रख कर हवा दी जा रही है। लेकिन इसके पीछे कुछ बैनुल अक़वामी महरकात भी हैं जो मैं अपने पिछले खिताब में आपके सामने रख चुका हूँ कि इसमें इंडियन इंटरेस्ट है, इसमें अमेरिकन, यहूदियत और इन सारी चीज़ों के चैलेंजेस मौजूद हैं। इसराइल को पाकिस्तान के एटमी कुव्वत होने की निस्बत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत को जो पाकिस्तान का अज़ली मुखालिफ है, दुश्मन है, उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इस नुक्ता नज़र से और ग्वादर को लेकर मिडल ईस्ट को अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे में बहुत सारे ऐसी चीज़ें काम कर रही हैं जिस पर हमने कई एक दफ़ा डिस्कस की है
اور ہر دفعہ کرتے آ رہے ہیں. اور خاکسار تحریک کا نقطۂ نظر بھی بالکل کلیئر ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، اور اگر پاکستان ہے تو پھر ہم ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے مختلف ایکسپیکٹس سے باتیں ہم کر رہے ہیں. جیسے اب بین الاقوامی نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اپنی پالیسی لے کر اس دفعہ دنیا میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں. مختلف جو بھی فورمز ہیں اس میں جو بھی بین الاقوامی تعلقات عامہ پر بات چیت کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنا اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر ابھی تک ڈسکس نہیں ہو سکی، جس میں سب سے بڑا نقطہ اس وقت اسرائیلی سٹینڈنگ ہے مشرق وسطیٰ پر. اور اس وقت جو 2023 اکتوبر میں حماس کے ذریعے سے جو شورش شروع ہوئی اور جو سارا پروگرام اسرائیلی پروگرام سامنے آیا کہ غزہ پر حملہ، غزہ کے درمیان سے حماس کا حملہ، اور اس سے پورے مشرق وسطیٰ میں وہ ساری شورش پھیل گئی، جس میں پھر لبنان کو بھی حسن نصر اللہ کی جماعت کو بھی ختم کیا گیا، اور شام تک بشار الاسد کو ختم کیا گیا، اور سارا کا سارا سینیریو چینج ہو گیا. اور پھر پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ اسرائیل نے اپنا نقشہ بھی گریٹر اسرائیل کا پیش کر دیا ہے. سمجھ رہے؟ اس پر کچھ لوگوں نے باتیں کی لیکن وہ انہی دنوں باتیں ہوئی، لیکن اب اس پر مکمل خاموشی ہے. لیکن اب اس سینیریو کو اگر ایک امریکن ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو امریکہ اس وقت پوری طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس اسرائیلی سپورٹ کی وجہ سے اس وقت جو آخری پروکسی ہے یمن کی حوثیز کی، اس کو نشانے پر رکھ کر امریکہ نے اپنا بحری بیڑا، اپنے جنگی ساز و سامان اور ساری کی ساری لا کر وہ انڈین اوشن میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. اور ایک امریکن صدر نے سیدھا خط جو ہے وہ ایرانی صدر کو بھی لکھا ہے، جس میں ان سے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. لیکن مذاکرات سے پہلے انہوں نے یہ سارا جنگی سامان مشرق وسطیٰ میں اور انڈین اوشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. اب اس کے پیچھے وہی ساری پالیسی ہے، اور اس کا جو جواب ایران نے دیا ہے وہ نفی کی صورت میں دیا ہے کہ ہم کسی طرح بھی پریشر میں آ کر امریکہ کے ساتھ بات نہ کریں گے. تو پھر یہ ایک ایسی چیز کا پیش خیمہ ہے کہ جو امریکی صدر اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں دنیا میں جنگیں ختم کرنے کے لیے میری امریکن پالیسی ہے، لیکن یہاں پر مشرق وسطیٰ میں پھر بھی جارحیت ہے، اور اس جارحیت کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے. اور اسرائیل نے اپنے مذہبی نقطۂ نظر سے عظیم اسرائیل کا نقشہ پیش کر دیا. اب اس عظیم اسرائیل کے نقشے میں اردن بھی ہے، اس میں سعودی عرب بھی ہے، اس میں شام کے علاقے بھی ہیں. تو وہ بہت بڑا ایک نقشہ ہے جس میں نے پچھلی دفعہ اپنے خطاب میں کہا کہ مکہ اور مدینہ کے شہر بھی اسی عظیم اسرائیل میں آ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے، سمجھ رہے؟ اور غزہ کے لیے تو امریکن صدر نے بالکل کلیئر کہہ دیا کہ یہاں میں آ کر بیٹھوں گا. یعنی اگر اسرائیل کو ریزسٹنس آ رہی ہے مشرق وسطیٰ سے کہ ہم غزہ میں اسرائیلی تسلط برداشت نہیں کریں گے، تو پھر اسی چیز کو کس طرح سے دوسری صورت میں اپنے قبضے میں لیا جائے. تو امریکن صدر نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اسرائیل نہ صحیح تو میں آ کر وہاں پر بیٹھوں گا. لیکن اصل میں جو بات تھی وہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ غزہ میں گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں جس پر امریکہ یا اسرائیل اپنا تسلط چاہتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اصل چیز کیا ہے؟ اب یہاں ہم مشرق وسطیٰ سے نکل کر امریکہ کی طرف آتے ہیں کہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا صدارتی عہدہ سنبھالنے کے بعد 20 جنوری کے بعد جو پالیسی اختیار کی ہوئی ہے اس میں اس نے میک امریکہ گریٹ اگین، یعنی امریکہ کو ایک دفعہ سے پھر ہم نے عظیم بنانا ہے. اس کے لیے اس کی جو پالیسی ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. بڑے بڑے جو اپنے بین الاقوامی تعلقات عامہ پر بولنے والے لوگ ہیں اور اس پر تبصرہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پالیسی پر کوئی صحیح نقطۂ نظر پیش کرنے سے عاری نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ نے پوری دنیا سے
کنارہ کشی اختیار کرنے کی پالیسی دے دی ہے. جو اس کی امدادیں تھیں جو وہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے ملکوں کو دیتا تھا وہ بند کر دیے. کل ہی جو نیا اعلان ہوا ہے اس میں اس نے پاکستان پر بھی 29% ٹیکس لگا دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان سے امریکہ بن کر پہنچے گی اس پر 29% ٹیکس لگے گا. اس سے پہلے وہ ٹیکس نہیں تھا. اسی طرح بھارت پر اس نے 24% ٹیکس لگا دیا. اسرائیل پر 17% ٹیکس لگا دیا. سمجھ چائنا پر 34% ٹیکس لگا دیا. اب اس ساری چیزوں سے ایک ایسا سینیریو کریٹ ہو رہا ہے کہ جو بھی چیزیں دنیا سے بن کر امریکہ پہنچیں گی وہاں امریکہ کا جو کنزیومر ہے امریکہ میں خریدار ہے اس پر وہ ٹیکس لاگو ہوگا اور وہ سارا کا سارا ٹیکس لیا جائے گا. جو قریب ترین ملک ہے کینیڈا اس کے لیے بھی اس کی پالیسی سخت ہے. 25% ٹیکس اس پر بھی لگا دیا گیا. میکسیکو کے اوپر لگا دیا گیا. اور اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنے سے کل جو بین الاقوامی طور پر ایک اعداد و شمار شائع ہوا ہے کہ امریکہ میں امریکی صدر کی جو 47% حمایت تھی وہ کم ہو کر 43% ہو گئی. یعنی ایک دن میں 4% کی کمی آ گئی. تو اس سے امریکہ گریٹ اگین کی پالیسی کو سپورٹ ہوتی ہے یا اس کی نفی ہوتی ہے یہ آپ پر ہے. اب یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اور میں نے جو پہلا اسرائیل کا نقشہ پیش کیا اور گریٹر اسرائیل کا جو تصور آپ کے سامنے اسرائیل پیش کر رہا ہے اور اس کو پرومس لینڈ کے طور پر یعنی کہ اپنی مقدس جگہ جو 3000 سال پہلے ان کی ایک ریاست تھی جس کا نقشہ وہ آج پیش کر رہا ہے کہ ہماری حکومت ان خطوں میں تھی وہ گریٹر اسرائیل وہ پرومس لینڈ اور یہ امریکی پالیسی اس کا آپس میں کیا لنکیج ہے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. وہ اس کو الگ نقطے پر بات کر رہے ہیں اس کو الگ نقطہ نظر سے بیان کیا جا رہا ہے. لیکن اس کا انٹر کنیکشن کیا ہے یہ کچھ باتیں کروں گا اور پھر آپ پر یہ رکھوں گا کہ اس پر آپ فیصلہ کریں کہ کیا حقائق ہے کہ کیا ان ساری چیزوں سے جو امریکہ ایک سولو سپر پاور تھا 1992 کے بعد جب عظیم USSR رشیا ٹوٹ گیا 15 ریاستوں میں اس کے بعد پھر ایک سپر پاور امریکہ رہ گیا. امریکہ نے پھر اپنے سولو سپر پاور کا استعمال بہت عمدگی کے ساتھ طاقت کے ساتھ کیا اور اتنے سال آج بھی امریکہ اس وقت سپر پاور ہے. لیکن وہ اپنے سپر پاور ہونے کی اس ساری پالیسی کو کس طرح سے ختم کر رہا ہے؟ اقوام متحدہ تک ریزولوشنز آئیں گی ابھی آنے والے دنوں میں کہ وہ اقوام متحدہ کو بھی چھوڑ رہا ہے جو کہ نیو یارک میں ہیڈ آفس ہے اور اس بنانے والے بھی امریکہ تھا. سمجھے 1949 میں UNO اور یہ ساری چیزیں بنی. اس کے بعد پھر جو بھی دنیا میں چیزیں ہوئی ایون مشرق وسطیٰ میں ایون عراق پر جو حملہ ہوا اس میں بھی اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کو لے کر 29-30 ملکوں کو لے کر انہوں نے مشرق وسطیٰ پر چڑھائی کی. اب امریکہ ان ساری چیزوں سے دستبردار ہو رہا ہے. تو اس کے پیچھے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے امریکہ آخر اس طرح سے دنیا سے دستبردار ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے اور اپنے قریب ترین ہمسایوں کو بھی وہ ناخوش کر رہا ہے. اور وہ ایسی چیزیں کہ صرف امریکہ کو اس وقت جو امریکی عوام کو یہ چیز باور کرائی جا رہی ہے کہ امریکہ کو اس کے قدموں پر کھڑا کیا جائے گا. جو بھی ساری ٹیرفز پالیسی ہے وہ ساری کی ساری ریوائز کر کے اور اپنے دوست ملکوں کو جو رعایتیں اس نے دی تھی جس کی وجہ سے وہ بین الاقوامی طور پر ان کو ساتھ لے کر چلتا تھا. یورپ کو لے کر چلتا تھا, مشرق وسطیٰ کو لے کر چلتا تھا, انڈیا کو لے کر چلتا تھا, اسرائیل کو لے کر چلتا تھا. ان ممالک پر بھی انہوں نے 25 سے 34% کی ٹیرف لگا دیے. تو وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ کو تلاش کرنا ہے کہ وجہ اصل میں ان ساری چیزوں کی کیا ہو سکتی ہے اور ہم کس طرح سے اس سارے سینیریو کو سمجھ سکتے ہیں. کیا یہ سوال یہاں پر سوچا جا سکتا ہے کہ امریکہ دستبردار ہو رہا ہے, سپر پاور ہونے سے دستبردار ہو رہا ہے. امریکن صدر, کیا امریکن صدر کا کردار اس وقت وہ کردار تو نہیں ہے جو 1986 میں گورباچوف کا تھا؟ روس سپر پاور تھا اور گورباچوف صدر ہو کر اس نے ایسی پالیسیاں اختیار کی
وہ بھی روس کے بہترین مفاد میں اس نے اس وقت کہا کہ میں روس کو دوبارہ سے اس کی اکانومی کو ریوائو کروں گا، یہ کروں گا، ایسی باتیں کر کے اس نے جو پالیسیاں اختیار کی اس سے روس ٹوٹ گیا۔ آج کیا یہ سوال ہم کر سکتے ہیں کہ کیا وہ کردار ڈونلڈ ٹرمپ تو اب ادا نہیں کر رہا، اس کا گورباچوف کا والا کردار روس میں، تو ان ساری چیزوں پر، اور اگر وہ کر رہا ہے اور امریکہ معاشی طور پر ویسے ہی 34,000 ارب ڈالر کا مقروض ہے، کتنے؟ 34,000 ارب ڈالر، 1,000 ارب ڈالر کہہ رہا ہوں۔ تو اب اتنے بڑے قرضے کے بعد یہ پالیسیاں کیا امریکہ کو جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اختیار کر رہا ہے، کیا اس کے 34,000 ارب ڈالر کو اتارنے میں مددگار ثابت ہوگا؟ سوال ایک۔ دوسرا، اگر وہ یہ اس چیز سے آہستہ آہستہ دستبردار ہو رہا ہے اور صرف ان جگہوں پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے جہاں اس کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، تو پھر کیا امریکہ صرف اپنی ذات تک آئسولیٹ ہو رہا ہے اور دنیا سے دستبردار ہو رہا ہے؟ تو اگر دنیا سے دستبردار ہو رہا ہے اور جو یو ایس ایڈ کے تحت یا مختلف مراعات کے تحت چھوٹے ملکوں کو لے کر اپنے آپ کو سپر پاور ثابت کر کے چلتا تھا، ان ملکوں سے جب اپنی مراعات واپس لے گا تو کیا وہ ملک اس کی حمایت میں اس کے ساتھ چلیں گے؟ کیونکہ اس امریکہ کے مد مقابل چین جیسی بڑی ایک معاشی طور پر مضبوط ریاست قائم ہو چکی ہے، جو دنیا کو اپنی دولت سے چھوٹے ملکوں کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ کیوں کہ ہمارے جیسا اگر ملک جو اس وقت بھی بین الاقوامی قرضوں پر یا ایڈز پر چل رہا ہے، ایسے کئی ایک ممالک ہیں، افریقہ میں ہے، اس کے علاوہ یہاں ہم ہیں، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، اس طرح سے تائیوان ہے، تائیوان پر بھی اس نے تقریباً کوئی 20-22% ٹیکس لگا دیے، اتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں، ساؤتھ کوریا، تو ان سب سے اگر وہ ہاتھ نکال رہا ہے، ان پر پابندیاں لگا رہا ہے، تو پھر کل ان ملکوں کے ساتھ چائنا اپنے تعلقات استوار کر کے ان کو اپنے بلاک میں لا سکتا ہے۔ تو پھر امریکہ کس سینیریو، کس پالیسی کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ یہ فیصلے کر رہا ہے کہ امریکہ کو آئسولیشن میں لے کر جا رہا ہے؟ کیا یہاں یہ سوال ہم اٹھا سکتے ہیں کہ اس تمام قوت کو آئندہ چل کر اسرائیل کو ریپلیس کرایا جائے گا، جو ایک عظیم اسرائیل ہے؟ جب عظیم اسرائیل اللہ نہ کرے بن جائے، سمجھ رہے اس کے یہ جو خواب ہے جس میں مشرق وسطی، سعودی عرب، مکہ مدینہ اس کی ریاست میں ہے، تو کوئی مسلمان نہیں چاہے گا کہ وہ اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو۔ لیکن اگر مسلمانوں کی اور مسلمانوں کا آپس میں جو انتشار ہے، افتراق ہے، اس کی وجہ سے مشرق وسطی کا اگر یہ پلان کامیاب ہوتا ہے تو پھر عظیم اسرائیل کی ریاست اگر قائم ہوتی ہے تو کیا یہ ٹرانسفر آف پاور ہو رہا ہے؟ جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ نے دنیا سے دستبردار ہو کر اقتدار امریکہ کے حوالے کیا، کیا اب یہی کوئی ایسی پالیسی چلائی جا رہی ہے کہ امریکہ کو آہستہ آہستہ آئسولیٹ کر کے اس کے اختیارات کو ختم کر کے اور وہ چیزیں اسرائیل کو ٹرانسفر کی جا رہی ہیں؟ اس وقت بھی اس پوری امریکہ اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہے اور وہ ایران پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایران سے ان کو ایٹمی طاقت کا خوف ہے کہ اگر ایٹمی طاقت بن جاتا ہے، اور یہ تحفظ صرف اسرائیل کو ہے، امریکہ کو نہیں ہے، امریکہ اس سے کوسوں دور بیٹھا ہوا ہے، لیکن اسرائیل کی خاطر وہ ایران کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ بیٹھو اور اپنا ایٹمی ایجنڈا، ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کرو اور دستبردار ہو جاؤ۔ شرط یہ ہے کہ دستبردار ہو جاؤ، جس پر ایران اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ ایک فورن پالیسی کے تحت، ایرانی فورن پالیسی کے تحت بالکل کلیئر کٹ موقف ایران کا آ گیا ہے کہ وہ اس
پوائنٹ آف ویو کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. تو پھر وہ جو آخری پروکسی بچی ہے اس کو ختم کرنے کے بعد اگلا نشانہ ایران, اور پھر تو ریزسٹنس ہی نہیں ہے. پھر مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو اپنی حدود عظیم اسرائیل کو بڑھانے کے لیے, اپنی جغرافیہ کو بڑھانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسفر آف پاور کی ہی کوئی صورت نظر آ رہی ہے, کہ یہ ٹرانسفر آف پاور امریکہ دستبردار ہو رہا ہے, اور اسرائیل جو پچھلے 75 سالوں سے سیکنڈ ورلڈ وار سے امریکہ سے بیٹھ کر دنیا کو ڈرائیو کر رہا تھا. ساری بینکنگ سسٹم, تمام معاشیات, اقتصادیات, تمام ساری کی ساری ڈالر کو کنٹرول میں لے کر ڈالر کے ذریعے سے اصل میں یہودیت نے ساری دنیا کو اپنا یرغمال بنایا ہوا تھا, رائٹ فرام 1912-11 سے. اگر آپ اس کی تحقیق بھی کریں گے, آج تحقیق کے بہت اچھے ذرائع چیٹ جی پی ٹی کی صورت میں آ گئے, جیمنی کی صورت میں آ گئے, ڈیپ سیک کی صورت میں آ گئے, تو ان سے آپ کو پھر یہ سوالات کرنے پر یہ تاریخ کے وہ پردے چاک ہوں گے کہ کس طرح سے امریکہ میں بیٹھ کر یہودیت نے اپنے پیر مضبوط کیے, اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کو سپر پاور قرار دلوا کر معاشی طور پر اپنا اقتدار اور فوجی اور عسکری بنیادوں پر اپنے آپ کو طاقتور کر کے سیکنڈ ورلڈ وار جیت کر جاپان پر ایٹم بم گرا کر ہیروشیما ناگاساکی پر اور برلن کے درمیان برلن وال کھچوا کر یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ سپر پاور ہے. اور پھر وہاں سے بیٹھ کر اسی یہودیت نے پوری دنیا کو امریکہ کا فیس ماسک دے کر, امریکن فیس ماسک دے کر دنیا کو ڈرائیو کروایا. اب اس وقت بھی پوری کی پوری امریکن اکانومی جو ہے وہ یہودیت کے قبضے, اس میں کوئی شک نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور میں اس وقت کیونکہ فیس بک پر ہوں, اس وجہ سے وہ چیزیں نام لے کر میں نہیں بیان کر سکتا, لیکن اگر ایسا کوئی اوپن فورم ہوتا تو وہ میں نام لے کر آپ کو گنوا سکتا تھا کہ اس وقت بھی فیڈرل ریزرو میں کون بیٹھا ہوا ہے, امریکن ڈالر کو کون سی شخصیتیں کنٹرول کر رہی ہیں دنیا میں. کل فوربس کے رسالے نے دنیا میں امیر ترین لوگوں کی لسٹ جاری کی ہے, جس میں سب سے دولت مند جو شخص ہے وہ ایلان ماسک ہے, پھر دوسرے نمبر پر مارک زکربرگ ہے, پھر امیزون کا جیف بیزوس ہے. اس طرح سے اس نے ایک لسٹ کی, لیکن جو اصلی امیر ترین شخص ہے اس کا نام ہی نہیں بتایا, وہ بھی امریکی ہے اور وہ یہودیت میں شامل ہے. اس میں 3-4 ایسی شخصیات ہیں جو ان دنیا کے جو کل جو لسٹ جاری ہوئی ہے امیر ترین اشخاص, ان سے زیادہ امیر وہ 4 شخص ہیں, 5 شخص ہیں جو پورے امریکہ کے بینکنگ سسٹم کو, یو این او کو, ورلڈ بینک کو, آئی ایم ایف کے ڈونرز ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی گرفت کتنے حد تک ان ممالک پر ہے, کہ وہ ایسے لوگ, وہ ایسے سرمایہ دار جو پورے بینکنگ نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کو کنٹرول کر رہے ہیں, ورلڈ بینک کو کنٹرول کر رہے ہیں, دنیا کی اکانومی کو, جو تیل کا ریٹ نکال رہے ہیں روزانہ کا, جو سونے کا ریٹ وال اسٹریٹ سے روزانہ کی بنیاد پر نکال رہے ہیں, وہ کون ہے؟ وہ جیف بیزوس نہیں ہے, وہ ایلان ماسک نہیں ہے, وہ مارک زکربرگ نہیں ہے. پھر وہ کون ہے؟ وہ کون سی فیملیز ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس وقت, کیونکہ اگر اس طرح سے بات کریں گے تو ہمارا آفیشیل چینل ہے خاکسار تحریک کا فیس بک پر, یہ بلاک ہو جائے گا. کہنے کا مقصد ہے کہ ان ساری چیزوں پر صرف خاکسار تحریک اپنا نقطۂ نظر بیان کر رہی ہے اور فیصلہ آپ پر چھوڑ رہی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم پر, جیسے علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ نے پاکستان بننے کے بعد اسلام لیگ کے پلیٹ فارم سے جو باتیں کی تھی, یہ باتیں پھر اسی طرح آپ کو سامنے آئندہ مستقبل میں نظر آئیں گی. لیکن اس وقت ان ساری چیزوں پر کسی کا ذہن, کسی کا, اور جن چیزوں سے وہ خائف ہے, ڈرے ہوئے ہیں, وہ ناپسند کر, اس میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی ہے. اگر ایران نشانے پر ہے تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی نشانے پر اسی قوت کے ساتھ ہے. لیکن اس کے لیے حکمت عملی, وہ حکمت عملی
वो वहां पर डायरेक्ट है और यहां पर दहशतगर्दी के तहत है। समझ रहे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खुद आईएमएफ के पेरोल पर चल रहा है, तनख्वाहदार वहीं से वजीर भी असाइन होते हैं, फिर वहीं से पॉलिसियां भी आती हैं। इस वक्त भी हमारे वजीर आजम ने 7 रुपए बिजली पर यूनिट कम करने का फैसला किया। उसके लिए जितने तरले इन्होंने किए हैं वो कहानी वजीर आजम साहब ने कभी बताई नहीं आपको कि किस तरह से, और उसके बदले में फिर कौन सी चीजें गिरवी रखी गई हैं, कौन से मजीद वायदे किए गए हैं, और फिर इसको छोड़कर कहां से वो जो गैप आएगा 7 रुपए वाला, वो हुकूमत के पास कोई खजाना अपना नहीं है, न कोई ऐसी चीज है, वो आप ही से निकाला जाएगा। तेल की मद में इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर तेल इंतहाई तौर पर निचली सतह पर है। होना तो ये चाहिए कि आपको तेल जो है, पेट्रोल जो है 125 150 रुपए से भी कम रेट पर मिल सकता है, लेकिन आज भी आप 250 60 रुपए खरीद रहे हैं। समझ? ये सारी चीजें ऐसी आपको समझाई और बताई जा रही हैं कि जो रियासत पाकिस्तान में आपको सही मानों में कोई नहीं बताता। समझ रहे हैं? और ये सारी चीजें इसलिए समझाता हूं, इसीलिए बताता हूं कि खाकसार तहरीक पहले दिन से एक मुखलिस जमात थी, जो तकसीम हिंद के बाद, पाकिस्तान बन जाने के बाद भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी हिमायती बनकर सामने आई, और उसने पाकिस्तान के तहफ्फुज के लिए बात की। पानी के मसले पर खाकसार तहरीक ने उस दिन स्टैंड लिया था जब सिंध को होश ही नहीं था। सिंध को, सिंधियों को, मेरे सिंधी भाइयों को, मैं खुद लाड़काना से हूं, मां पाण हितों लाड़काने जो आया, सिंध में वॾो थियो आया। मूंखे इन मसले जी नंढे ला खां ख़बर आहे त जॾहिं खां कालाबाग डैम जो मसलो हलियो 1987 86 खां पोइ, असां जॾहिं होश संभालियोसीं त असां ॾिठोसीं त क़ौम परस्त तहरीकनि हिते कयो और इन्हनि शयुनि खे रोकियो वियो, सिंध जे मसइले जे मथां ॻाल्हायो वियो। खाकसार तहरीक भी इन जे मथां स्टैंड वरितो। असांजे पोएं क़ाइद हमीदुद्दीन मशरकी भी सिंध मामले में कालाबाग डैम जी मुखालफ़त कई हुई, लेकिन हाणे इहो ॾिसणो आहे त हाणे हिन वक़्तु इहो मसइलो छा रुख़ अख़्तियार करे थो। समझो? इन्हनि शयुनि खे ॾिसण जे लाइ इंतहाई तौर ते सोचे सम्झे कुछ फैसला वठणा पवंदा। इन वक्त भी मिसाल जे तौर ते मां बतौर क़ाइद खाकसार तहरीक इन शइ खे पोएं भी पंहिंजे खिताब में, उर्दू वारे खिताब में इहो चयो, हुकूमत खे भी चयो त बाबा बाहिमी फ़हम और तफ़हीम सां इन मसइले खे हल कयो। ईअं न थिए त जीअं बलोचिस्तान में हक़ूक़ गसब करण और इन्हनि शयुनि खे खणी करे उते शोरिश शुरू थी वई आहे, उते अलहदगी जूं तहरीकूं शुरू थी चुकियूं आहिनि, ईअं वरी कोई सिंध में न कोई तहरीक अहिड़ी उथी बीह रहे। हिन वक़्तु असां इन शइ जा मुतअम्मिल न आहियूं त पाकिस्तान खे वरी हिन मसइले जे मथां ख़ैबर पख्तूनख्वा में उहो मसइलो हली रहियो आहे, वाना वज़ीरिस्तान में, बलोचिस्तान में हे हली रहिया आहिनि, त सिंध में वरी हे न मसइलो बीहजी वञे, जंहिंजे करे पोइ तमामु मसाइल। त उन अफ़ाम और तफ़हीम सां इन मसइले खे साम्हूं रखण जे लाइ वेही करे इन शइ जे मथां, और हिन वक़्तु सिंध जी ही हिकिड़ी वॾी जमात वफ़ाक में भी वेठी आहे ऐं सूबे में भी वेठियूं आहिनि, ॿिनि सूबनि में वेठियूं आहिनि। उन्हनि खे सीरियसली इन मसइले खे मथां सिंधियुनि खे, सिंधी भाइरनि खे, पंहिंजी क़ौम खे एतमाद में वठिणो पवंदो। मां सियासी जमातनि ते नथो ॻाल्हायां, न के पॉलिटिकल शख्सियत ते थो ॻाल्हायां, मां मसाइल जे मथां थो ॻाल्हायां। मसाइल ते मथां मुंहिंजो कॾहिं हिन ते मसाइल जे मथां ॻाल्हायां बि नथो, मां त निज़ाम बदिलण जी ॻाल्हि थो कयां त निज़ाम खे बदिलाइण खपे, और निज़ाम न बदिलबो त इहे मसइला हल न थींदा। अलामा मशरकी उन वक़्तु भी पाणी जे मसइले जे मथां इहा ई ॻाल्हि कई, पाणी जी सही विड़छ ते सूबनि खे उन्हनि जे मुताबिक़ जेतिरियूं ज़मीनूं आहिनि, पहिरियां उन्हनि शयुनि खे उन मुताबिक़ उहो पाणी मुहैया कयो वञे। जैकबाद कैंप 1952 में अलामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ॿुधाए वियो हो त भारत सिंधु नदी जे मथां वॾा डैम थो ठाहे, 105 डैम ठही चुका आहिनि। कॾहिं सिंधी इन ख़िलाफ़, हिंदुस्तान जे ख़िलाफ़ कॾहिं निकिता? त सिंध नदी
जो पानी भारत में छो थो बंद थे, कॾहिं इन जे मथां एहतजाज थियो? कोई बैन अल-अक़वामी फोरम ते इन ॻाल्हि जे मथां ॻाल्हायो वियो त भारत असांजी सिंधु नदी खे मथां छो रोके छॾियो आहे? और असांजा हुकुमरान जेके उन वक़्तु 1962-63 में सिंध तास मुआहिदो थियो, उनमें उन्हनि एॾी गैर ज़िमेदारी छो ॾेखारी? उन खां पोइ उहा गैर ज़िमेदारी एतिरे हद ताईं थींदी वई जो उन्हनि बैन अल-अक़वामी इंटरनेशनल कोर्ट में ऐं वर्ल्ड बैंक में इहो वञी करे साबित कयो त सिंध जो पाणी समुंड में वञी करे ज़ाया थो थिए, त इन जो सदेबाब जे लाइ असां भारत में डैम ठाहींदासीं। उन वक़्तु कहिड़ो कोई सिंधी कौम परस्त लीडर छो न निकितो? उन वक़्तु कालाबाग डैम जे लाइ त निकिता, त पोइ उन वक़्तु छो न निकिता? उन वक़्तु छो न इहा आवाज़ उथारी वई? जॾहिं मशरकी रहमतुल्लाह अलैह आवाज़ उथारी त हुकूमत हुनखे सिक्योरिटी एक्ट जे तहत पंहिंजे ई मुल्क में बिना केस चलाए जेल विझी छॾियो, जेल उमाणे छॾियो। चवण जो मक़सदु आहे त इहे जेके मसाइल आहिनि इहे छो आहिनि? वरी पोइ मां इन शइ ते अची वेंदुमि त मसाइल सिर्फ़ उन करप्ट निज़ाम हुकूमत जी वजह सां। सिंधियुनि खे पाणी न मिलंदो अगरि हे निज़ाम रहंदो। मौजूदा करप्ट निज़ाम हुकूमत, सिंधियो ॿुधी छॾिजो, तव्हांखे तव्हांजा हुकूक तव्हांजी आबादी जे तनासुब सां, तव्हांजी आबाद ज़मीननि जे तनासुब सां तव्हांखे पाणी न मिलंदो। हिन करप्ट निज़ाम हुकूमत तव्हांखे रहणो हिन पाकिस्तान में आहे। हिन खां अलहदगी अख़्तियार कंदो त पोइ तव्हांजो बि सर्वाइवल न आहे, इहो बि यादि करे छॾियो। इहा शइ मां बलोचिस्तान में बि चवंदो आहियां, या मां ख़ैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब खे बि चवंदो आहियां त अगर पंजाब में भी कोई ऐसी बदमस्ती दिखाई तो खुद पंजाब लैंड लॉक है। अगर बलोचिस्तान और सिंध से अपने ताल्लुकात खराब कर रहा है तो सिर्फ समंदर सिंध और बलोचिस्तान को लगता है, फिर पंजाब हो जाएगा लैंड लॉक। जैसे आज सिखों को अगर खालिस्तान बनाकर दिया भी जाए तो वो लैंड लॉक होगा। आज रूस गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए 70 की दहाई में इधर ही ग्वादर तक पहुंचने के लिए उसने अफगानिस्तान पर हमला किया था, और उधर पहुंचकर उस गर्म पानियों पर पहुंचकर वहां पर अपनी तिजारत को फरोग देने के लिए वो वहां आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसकी पेशबंदी पहले से कर ली गई थी। दूसरी जंग अजीम के खत्म होने के वक्त पाकिस्तान को बनाने का जो प्लान सामने आया था उसमें इस हिस्से को, जो मौजूदा पाकिस्तान है, वो मुसलमानों को अलग रियासत बनाकर देने का जो तस्वुर उस वक्त दिया गया और बनाकर दिया भी गया, उसमें उस रूस को रोकने के लिए पेशबंदी थी। 50 की दहाई थी ना, 47-50 की दहाई थी। उसके एकदम 3 दहाइयों के बाद, 30 साल के बाद रूस आकर खड़ा हो गया। तो फिर इसी मुसलमान स्टेट को मजहबियत की चोगा पहनाकर जहाद के लिए खड़ा कर दिया गया। नहीं तो जिन्ना साहब की 11 अगस्त की तकरीर आप सुने तो आपको पता चलेगा। तो उसने उस अपनी तकरीर में कहा था कि रियासत का मजहब से कोई काम नहीं। तो उसके उस बयानिए से पता चलता है कि पाकिस्तान को इस्लामी रियासत के तस्वुर के साथ नहीं बनाया गया था, जिसको फिर तस्वुर पाकिस्तान देकर कहा गया कि जनाब ये तो इस्लाम का किला होगा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पर बनने वाली रियासत थी। वो बानी पाकिस्तान का आज भी कौमी असेंबली के रिकॉर्ड रूम में वो तकरीर 11 अगस्त की पड़ी हुई है, जिसमें जिन्ना साहब ने कहा था कि मजहब का कोई काम, रियासत का कोई काम नहीं होगा मजहब के साथ। फिर इसको मजहबी बनाकर उस सफेद रीछ को क्यों रोका गया? वो प्लान था। आज भी जो सबसे बड़ा मसला है जिसमें बलूचिस्तान में शोरिश हो रही है वो ये है कि वहां चाइना के अड्डे ना बने। अगर रूस सुपर पावर की सूरत में मशरिक वस्ता में इजराइल और अमेरिका को कबूल नहीं तो फिर चीन कैसे कबूल होगा? ये आपको नुक्ते की बातें बता रहा हूं।
اور یہ ریکارڈ پر جائیں گی، یہ ہمیشہ رہیں گی، میں رہوں نہ رہوں، لیکن یاد کرو گے کہ اسرائیل اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ چائنا کا تسلط قائم ہو، اور 70 کی دہائی میں اگر روس بلوچستان میں آ کر اپنا تسلط قائم کرتا اور ان کا ناطقہ بند کرتا، ان کی تیل کی گزرگاہ ہے یہ، یہاں سے مشرق وسطی سے تیل بردار جہاز یورپ اور امریکہ جاتے ہیں، اور پھر وہاں روس کے بجائے اب امریکہ آ کر بیٹھے. یہ سارے تناظرات ہیں، اس کو سیاسی محرومیوں کی یعنی کہ شکل دے کر، حقوق کی محرومیاں قرار دے کر، یہ بلوچ تو بےچارے ایسے ہی گھوم رہے تھے. اس وقت ان کو کوئی لفٹ نہیں تھی، اس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، آج ان کو کھڑا کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے معاملات ہیں جس کو انتہائی گہرائی کے ساتھ خاکسار تحریک بتا رہی ہے، اور کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو. سب کی ڈوریں، ان سیاسی جماعتوں کی ڈوریں، ان سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے بینک اکاؤنٹس، ان کی اولادیں، ان کا تمام چیزیں وہاں یورپ اور امریکہ میں ہے. وہ ایک جھٹکے سے امریکہ کا ایک ایگزیکٹو آرڈر نکلے گا جو امریکہ کی مخالف شخصیات ہوں گی، ان کے اکاؤنٹ بینک بند ہوں گے. جیسے ابھی روس کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی یوکرین پر، امریکہ نے تمام روسی سیاستدانوں کی، سرمایہ داروں کے پرسنل بینک اکاؤنٹ، ان کی جائیدادیں تک ضبط کر دی. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ سارا چیزیں اس وقت ٹرانسفر آف پاور ہو رہی ہے. پھر میں واپس اپنے اس نقطے پر آتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں نے بات کہاں سے چھیڑی اور کہاں تک پہنچا. یہ سارا سینیریو جمع کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام تر خدشات ہیں کہ عظیم اسرائیل، پرومس لینڈ کا تصور لے کر اسرائیل عملی طور پر میدان میں ہے. ہماری صرف دعائیں کام نہیں کریں گی کہ اسرائیل کو برباد کر دے. وہ تو ہم نے بھارت کے لیے بھی مانگی تھی جب کشمیر کو اس نے تسلط میں لیا، اور آج بھی لیا ہوا ہے کہ کشمیر بھارت کو تباہ برباد کر دے، کشمیر کو آزاد کر دے. نہ کشمیر آزاد ہوا، نہ بھارت تباہ ہوا. وہ تو کوئی حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، پاکستان کے تمام جتنے بھی چلانے والوں کے لیے یہ ایک سوچ کا مقام ہے کہ وہ کہاں سے اپنا ٹرننگ پوائنٹ بناتے ہیں. امریکہ کی بیساکھیاں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا اپنی اکانومی کو اپنے پیروں پر کھڑا کر کے جس طرح سے ایٹمی قوت بنے ہیں ایسے معاشی قوت بننے کا کوئی پروگرام ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ چیز عملی صورت اختیار کرنے جا رہی ہے. معاشی طور پر سعودی عرب اس ڈر سے کہ عظیم اسرائیل کے اس ایجنڈے پر امریکہ چل نہ پڑے، اس نے پورا 1000 ارب ڈالر امریکی صدر کو ابھی 2 دن قبل سعودی عرب بلا کر اس کے پیروں میں رکھا ہے دان کی صورت میں. 1000 ارب ڈالر کہ اس سے دستبردار ہو جاؤ. لیکن یہ قوتیں کبھی مسلمانوں کی دوست نہیں بن سکتی. یہ تو قرآن کہتا ہے، مت سمجھنا یہود و نصارہ کو اپنا دوست، یہ تمہارے کھلے دشمن. ان کے قدموں میں اپنا سر بھی رکھ دو گے تو بھی یہ تمہیں اٹھا کر اپنے گلے نہیں لگائیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس اسرائیل کے اس پلان میں پاکستان بطور ایٹمی قوت ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ بھی سن رہی ہے، وہ ان کو بھی پتا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے، اور وہ بھی اس چیز پر سوچتے ہوں گے. لیکن اب پوری کی پوری طرح سے اس چیز کو، اور پاکستان اور اس ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جغرافیہ قائم ہے. ورنہ بشار الاسد صرف 7 دن کی مار میں مر گیا. سمجھ رہے؟ 7 دن کے اندر. کیوں کہ اس کو حسن نصر اللہ اس کی سرحدوں کو عسکری طور پر محفوظ بنائے بیٹھا تھا. جس دن حسن نصر اللہ لبنان میں اسرائیلی جارحیت کا نشانہ ہوا، اس کی بلڈنگ پر 2 ٹن وزن کا بم گرایا گیا.
جو وہ 7 یعنی کہ منزلہ نیچے آخری اس لیول پر بیٹھا ہوا تھا، ایسی تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اس 2 ٹن کے بم نے وہ نیچے جا کر ساری بلڈنگ کو جب گرایا تو وہ اس میں دب گیا، اور جیسے ہی وہ شہید ہوا اگلے 7 دنوں میں شام فتح ہو گیا، اور پھر وہاں سے ہوائی راستہ بھی مل گیا ایران تک بمبارمنٹ کرنے کا، میزائل چلانے کا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو کنسائز کر کے صرف اس چیز پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عالمی سازش تیار ہے، امریکہ تیار ہے اسرائیل کے حق میں دستبردار ہونے کو، پھر یہ آج ہو، کل ہو، سال بعد ہو، 5 سال بعد ہو، لیکن دس از فائنل پروجیکٹ۔ اس میں کچھ اوپر بھی ہو جائیں گی، نیچے اوپر نیچے چیزیں بھی ہو جائیں گی، ریزسٹنس بھی ہو جائے گی، کچھ چیزیں ایسی سامنے بھی ہوگی، لیکن یہ ساری کی ساری پلاننگ ہے۔ جیسے علامہ مشرقی نے کہا تھا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یورش کا طوفان ہوگا، زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے ہوں گے، اور تمہاری سیاسی قیادت اگر مضبوط ہاتھوں میں نہ ہوئی تو پھر یہ ملک سن 70-71 میں ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چیزیں خون مشرقی ہوں میں، یاد رکھیے گا، اپنے سیاسی اس کے لیے بات نہیں کر رہا، جو حقائق ہے وہ سامنے رکھ رہا، سمجھ رہے؟ ان کڑیوں کو ملانے کا سارا پروگرام کڑیوں کو ملا کر، یہ کڑیوں سے مل رہی ہے۔ سوچئے گا، ایک دفعہ سمجھ میں نہ آئے میری گفتگو تو 2 دفعہ سنیے گا، 3 دفعہ سنیے گا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کیا سازش تیار ہو رہی ہے۔ پاکستان اس وقت نشانے پر ہے، ہمارا دین نشانے پر ہے، اسلام نشانے پر ہے، یہ میں پاکستانیوں کو بھی کہوں گا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہوں گا، اور ہمیں کوئی اقتدار میں آنے کا شوق نہیں ہے کہ اس لیے میں کوئی شوشہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس پلان کے ساتھ ہیں، سمجھ رہے؟ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خاکسار تحریک جو آپ کو پروگرام دے رہی ہے، حالانکہ بہت دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، دشمن نے پچھلی پوری صدی اپنے اس 3000 سال پرانے پروجیکٹ پر پچھلی 1 صدی سے سیریسلی کام کیا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے درمیان پچھلے 150 سالوں میں جتنا تفرقہ ڈالا ہے 1857 کے بعد، وہ ہوش ربا ہے۔ شیعہ، سنی، وہابی، بریلی، حنفی، شافی، مالکی، پتہ نہیں کتنے چھوٹے، اور پھر ان فرقوں کے اندر فرقے، وہ صرف مسلمانوں کے اس اتحاد کو، جس کے لیے نبی اللہ نے اپنی جان مبارک ہلکان کی کہ یہ ایک ہو جائیں، اور انہوں نے ایک کیا، اور پھر اسی دشمن نے جو آج بھی دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، اسی نے نبی اللہ کے پروگرام میں رکاوٹ ڈالی تھی، اس کی نسل کو بھی ہٹایا، اور آج بھی وہ اسی محمد عربی کی شخصیت اور ان کے پروگرام کو سابوتاج کرنے کے لیے آج بھی وہ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کی مسلمانی کہاں ہے؟ وہ دین کہاں ہے جس دین نے کہا تھا کہ تمہیں ایک ہونا ہے، تمہیں ایک امت بن کر اٹھنا ہے؟ وہ دین کا غلبہ کہاں ہے جس غلبے کی بات نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ازرو قرآن ہم تک پہنچائی، اور اس کے لیے اس نے اپنے نبی کو بھی کہا کہ ایک دم چاق و چوبند ہو کر، سیدھا صف ہو کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دنیا میں نکل پڑو، اور اس دین کو غالب کر کے آؤ۔ کیا ہم نے اس غلبے
के प्रोग्राम को भुला दिया, हम तफरके में पड़ गए, हम टुकड़े हो गए, कहीं हम अरबी बन गए, कहीं अजमी बन गए, कहीं ईरानी बन गए, कहीं हिंदुस्तानी बन गए, कहीं अफ्रीकी बन गए, लेकिन हम मुसलमान न बन सके। और वो सब कुव्वतें उन्होंने कुरान से निकाले हुए उस प्रोग्राम पर बगैर कलमा पढ़े आमिल हो गए, क्योंकि उनको पता था, उनके पास इस्लामी किताबें पिछली भी मौजूद थी, उनको पता था कि ये रसूल भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है। ये प्रोग्राम उसमें जो दिया जा रहा है दुनिया पर बादशाहत जमीन का, इस्तगलाफिल अर्ज का जो प्रोग्राम और उसके लिए जो भी चीजें चेकआउट हुई है फाइनली दुनिया पर अपना कब्जा और तसल्लुत कायम करने के लिए, कि दुनिया पर इस्लाम को किस तरह से गालिब आना चाहिए, किन उसूलों पर कार फरमा होना पड़ेगा किसी कौम को, तो वो इस टारगेट को हासिल कर सकती है। उस टारगेट से हमें तो हटा दिया गया, लेकिन खुद आमिल हो गए। उनके मुल्कों में चले जाओ, वहां उनके अंदर वहदत उम्मत है, उनमें अतात अमीर है, समझ रहे हैं, उनके अंदर इल्म है, अब उनके अंदर अस्करियत है। अमेरिका जैसी बड़ी अस्करी कुव्वत, इसका बैन सबूत है। इजराइल का इतना छोटा होकर पूरे मशरिक वस्ता को अस्करी तौर पर अपने कब्जे में लेना उसकी फौजी कुव्वत बता रही है, समझ। ये वो 10 कुरानी उसूल जो तज़किरा में अल्लामा साहब ने निकाल कर बताए, आज मैं उन कौमों से मुआजना करता हूं कि उन 10 उसूलों पर दुनिया की कौन सी कौम आमिल है, तो मुझे आमिल उस कुरानी 10 उसूलों पर वो लग रहे हैं, और हमारा शिराजा बिखरा हुआ है। ये मेरे जो चंद साथी आपको इसी पेज पर मिलते हैं, इसी अखुवत को कायम करने के लिए खड़े हैं। इनको एक प्रोग्राम के तहत मैंने लॉन्च किया, इनको इसलिए समझाया, हर एक को लाइन ऑफ एक्शन दी है, और वो उस पर बात करते हैं। वो सिर्फ अपनी सियासी ठरक या अपना शौक पूरा करने के लिए नहीं आए, ये हम प्रोग्राम दे रहे हैं इस प्रोग्राम को समझाने के लिए। और सिर्फ बैनुल अक़वामी सियासत हो या मुल्की सियासत हो, उस पर सिर्फ मैं बोलूंगा, बाकी किसी खाकसार को इजाजत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई सियासी बयान जारी करे। बाकी जिनको जो टास्क है, वो जो मोहल्ले में है, वो जो कम्युनिटी में है, उस पर हमने इसको बेस किया हुआ है। फिर उसका तरीकाकार कुछ भी रखा जा सकता है। कौम को मुनज़्ज़म और मुत्तहद रखने के लिए इन 10 कुरानी उसूलों पर, जिस पर खाकसार तहरीक का इजरा हुआ, 24 उसूल बने, 14 नुकात बने, असल में वो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम थे ड्राइव्ड फ्रॉम द कुरान। उस वो प्रोग्राम खाकसार तहरीक का असल मंजिल और मुंतहा है। हम कोई सियासी जमात नहीं है, हम कोई मजहबी फिरका नहीं है, हम उस दीन इस्लाम और उस अल्लाह के प्रोग्राम को लेकर एक निजाम हुकूमत का तस्वुर दे रहे हैं और बता रहे हैं कौम को कि ये एक निजाम हुकूमत है। हमारा इस पॉलिटिकल कल्चर से, इस पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से और इस सियासी दैट इज पॉलिटिक्स से कोई दूर पार का रिश्ता नहीं है। जिस तरह दो फोन, मोबाइल फोन उठा ले, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, काम वो दोनों ये कर रहे हैं, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मौजूदा जो निजाम हुकूमत है, ये अंग्रेज का गुलामाना निजाम है, जिसमें किसी सूरत खाकसार तहरीक नहीं चल सकती। दैट्स व्हाई वी फेल्ड सिंस 1963। हमारा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके तहत खाकसार तहरीक को आज भी चलाया जाने के लिए मैं कोशा हूं कि स्टार्ट फ्रॉम द कम्युनिटी, स्टार्ट फ्रॉम द मोहल्ला, कि पहले अवेयरनेस दो, जैसे नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अरब बद्दू कौम को दी, समझाई कि अल्लाह एक है। वो चाहता है कि कमजोर को ताकतवर करे, वो चाहता है कि अल्लाह का दीन गालिब हो।
غریب کو حقوق ملے اور وہ صدیوں سے قائم غلامی ختم ہو، اسی پیٹرن پر خاکسار تحریک ہے۔ آج وی آر ان ورچوئل سلیوری، نظر نہ آنے والی غلامی اور اس غلامی کی زنجیروں میں ہم بندھے ہوئے ہیں، اور یہ موجودہ نظام ہمیں اسی غلامی کو اختیار رکھنے پر مجبور کیے ہوئے ہے۔ یہ سیاستدان، یہ سیاسی لیڈر، مذہبی سیاسی لیڈر بھی اسی پروگرام کا حصہ ہے، لیکن خاکسار تحریک از ناٹ فرینڈ فار دیٹ ٹائپ آف پالیٹکس۔ ہمارا فریم ورک بالکل الگ ہے۔ ہم نے اس وقت بھی انگریز کو اپنے نظام کے ذریعے سے للکارا تھا، سمجھ رہے؟ وہ قطر اور بحرین میں جو ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائیڈ ہوئے ہیں ان کی انٹیلیجنس کے 1937 سے لے کر 1947 تک، اس میں ایک ساری چیز آیا ہے کہ خاکسار تحریک کو بین لگانے کے بعد کہاں تک ٹریک کیا گیا۔ دنیا کے تمام ممالک میں خاکسار تحریک کو ٹریک کیا گیا اور وہاں سے ڈیٹا لے کر خاکسار تحریک کو ختم کیا گیا، کیونکہ خاکسار تحریک انگریز کے نظام کے خلاف ایک نظام لے کر آئی تھی۔ علامہ مشرقی اگر خاکسار تحریک کو اس ایجنڈے پر رکھتا کہ مجھے پاکستان کا یا ہندوستان کا گورنر جنرل بننا ہے، تو انگریز اس کے قدموں میں وہ گورنر جنرل ہی رکھ دیتا، کیونکہ گورنر جنرل نے تاج برطانیہ کے ساتھ وفاداری کی قسم کھائی تھی، نہ کہ پاکستان کے ذریعے سے قسم کھائی تھی۔ اور مشرقی اس نبی کا غلام تھا، اس اللہ کا غلام تھا، اور محمد کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی انتہا دیکھو کہ جب جیل جاتا ہے اس پانی کے مسئلے پر، اس پانی کے مسئلے پر جس پر آج قوم سراپا احتجاج ہے، تو وہ لکھتا ہے تو نبی اللہ کی سوانح عمری لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر شاید یہ قوم نہیں ایک ہو رہی، میں نے تذکرہ لکھی، قوم ایک نہیں ہوئی، چلو نام محمد پر ایک ہو جائے، کیونکہ نام محمد پر تو بڑا تڑپ اٹھتی ہے۔ تو وہ تڑپ جو دین کو غالب کرے، تمہارے اندر کے تفرقوں کو ختم کرے، وہ محبت تو قائم ہوئی ہی نہیں۔ نام محمد سے اصل محبت تو وہ ہے کہ تم اس کے دین میں تفرقہ نہ ڈالو، اس کے دین کو مضبوط کرو جو وہ اللہ کی طرف سے لے کر تمہارے آگے پیش، تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا، تم سے کھڑا ہو کر اس نے پوچھا کہ میرے عمل کو دیکھو، میرے کردار کو دیکھو، کبھی میں نے جھوٹ بولا تم سے، کبھی میں نے تمہارے مال میں خیانت کی؟ تو تمام عرب نے کہا کہ تو سچا ہے، تو صادق ہے، تو امین ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ وہ یہ جو بات کر رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو پھر اس بات کو مان لو کہ واقعی اللہ ایک ہے۔ کیا ہم نے اس پروگرام پر اس کے ساتھ محبت کی؟ کیا اس کے ساتھ وفا کی؟ یا صرف نام محمد پر ہی ہم نے اپنی محبت کا اظہار کیا؟ اس کے کسی بھی عمل پر چلنے کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اسی لیے خاکسار تحریک اسٹینڈز فار کہ ہمارے کوئی منافقانہ دعوے نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ آج اس انٹرنیٹ پر ہے جو انٹرنیٹ دین اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے، نبی اللہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ وہ بھی لکھ رہا ہے کہ مشرقی نے جو تحریک شروع کی تھی وہ ازرو قرآن تھی، اور قرآن سے بڑا صحیفہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی اور لکھاری کو اس پر فوقیت دیں، اس اللہ کو ثابت کرنے کے لیے اس لکھاری کا ریفرنس لیں۔ تو جو قرآن تھا، جو بھیجا گیا اور جس نے بھیجا، وہ سارا پروگرام جو چاک آؤٹ ہوا وہ اس میں ہوا، اور اس میں جو لکھا ہے دین کے غلبے کے لیے، آج اس سے قوم منحرف ہو چکی ہے۔ اور خاکسار تحریک ایسی کسی بھی چیز کا شکار نہیں ہوئی۔
جس سے کی وجہ سے قوم میں تفرقہ پڑے، ہمیں مارا گیا، ہمیں قتل کیا گیا، خاندانی طور پر بھی خاکسار تحریک میں ایسے لوگ گھسا کر، کیونکہ میں کہتا ہوں 1963 کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ نے خاکسار تحریک یا خانہ مشرقی کے ساتھ کیا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہوا، یہ میں برملا کہہ رہا ہوں، لیکن آج پاکستان کی وجودیت کو قائم رکھنے کے لیے آج بھی ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، ورنہ یہاں پاکستان سے اپنی خاندانی نفرت ظاہر کرنے کا موقع تو اب آیا ہے کہ ہم بھی ایسی طرح کی کوئی سازشوں میں شامل ہو کر اس ملک کی جڑوں کو کمزور کریں اور اپنا بدلہ لیں، لیکن ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے، ہماری بناوٹ اس لیے نہیں تھی، ہم نے اپنی جانیں گنوا دی، اپنا خاندان اڑوا دیا، لیکن ملک کے ساتھ غداری نہیں کی۔ وہ اس وقت انگریز اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا، بعد ازاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انگریز کی دی ہوئی ان فائلوں کو جو آج ڈی کلاسیفائیڈ ہو رہی ہیں، جن میں پتہ لگ رہا ہے کہ خاکسار تحریک کو کس طرح سے تباہ کیا گیا اور خانہ مشرقی کو کس طرح سے تباہ کیا گیا، آج وہ خانہ مشرقی سے آواز نکل رہی ہے اور آپ کو بتا رہی ہے وہ حقیقت جو کوئی سیاستدان، کوئی سیاسی جماعت بھلے کتنا بھی اسلام پرست ہو وہ نہیں بتا سکنے کی قوت رکھ رہی، لیکن یہ قوت صرف اپنی سچائی پر قائم رہنے کی وجہ سے ہے۔ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن جو بات کہوں گا وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بھی کہوں گا اور پاکستانی قوم اور عوام کے حق میں بھی کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو میرا پیغام ہے کہ ان سیاستدانوں، ان جاگیرداروں، ان قوانین کے ساتھ، ان وڈیروں کے ساتھ، ان انگریز کے پروردہ ان خاندانوں کی سیاست سے نکل کر پاکستان کو پھر سے مضبوط کرنے کے لیے آپ کو خاکسار تحریک کے پروگرام کی طرف بھی سوچنا پڑے گا۔ ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی بھی صورت یہ بات وہ نہیں کہ میں اپنی طرف کے کہہ رہا ہوں، میں اس مشرقی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے ایک نظام حکومت کی بات کی تھی جو صرف اور صرف قوم کو طاقتور کرنے اور دین اسلام کو مضبوط کرنے کا ایک نظام تھا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے تو پھر ہم سے یہ پروگرام لے جاؤ، خود ہی جا کر امپلیمنٹ کرواؤ، نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی۔ دنیا کی قومیں آ کر علامہ مشرقی کی تصانیف لے کر اپنے نظاموں میں ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، تو پھر وائی ناٹ پاکستان؟ کیوں پاکستان اب تک علامہ مشرقی ایک اخباری اور صحافتی پروپوگنڈا کا شکار ہے، اخباری پروپوگنڈا کا شکار ہے کہ ہم پاکستان کے مخالف تھے، جناح کے قاتلوں میں سے تھے؟ نہیں تھے ہم قاتلوں میں سے۔ وہ جسٹس بلیکڈن کا فیصلہ 4 نومبر 1943 کا موجود ہے، اس کا کاپی وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ بمبئی سے منگوا کر کلیئر کر سکتی ہے، یہ یا اسٹیبلشمنٹ منگوا سکتی ہے کہ یہ ملک دوست ہے اور ملک دشمن۔ اسی لیے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کہ ان کو ریپلیس کرو اور پھر ہمیں بھی اس اقتدار کی، اس میوزیکل چیئر کی، اس میں ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وی آر ناٹ پارٹ آف دیٹ ڈرٹی پالیٹکس۔ لیکن جو بات کہیں گے وہ یہ ہے، اور خاکسار تحریک کا پروگرام کسی لالچ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، ہم ان تمام چیزوں سے بالا تر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عسکری سے